अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की कहानियों का बहुत इंतज़ार भी कर रहे होंगे। रमज़ान मुबारक की मसरूफियत की वजह से मैं 2 दिन स्टोरी नहीं दे सकी, लेकिन इंशाल्लाह अब रेगुलर स्टोरी आएगी। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फ़कार कहते हैं कि नाना जी ने हमें बताया एक दफ़ा शाह साहब के पास एक गांव था, वहाँ से एक आदमी आया। वो आदमी बहुत ज़्यादा तजस्सुस में था, बहुत ज़्यादा परेशान था। वो शाह साहब से कोई बात करना चाहता था। बज़ाहिर उसको देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि उसका मसला है क्या। उसने बताया कि मैं गांव में एक लकड़हारा हूँ और मैं लकड़ी काटने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में जाता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने गांव से आगे बिल्कुल एक वीरान जंगल की जगह है, मैं वहाँ पर गया लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काटते काटते मुझे बड़ी देर हो गई, मैं बहुत थक गया, मुझे बड़ी सख्त प्यास लगी थी। मैं पानी की तलाश में इधर उधर थोड़ा आगे जाने लगा कि शायद यहाँ पर मुझे कोई कुआं मिल जाए, कोई नदी नाला मिल जाए, शायद आगे कोई बस्ती हो तो मैं पानी पी लूँगा। लेकिन जो मंजर मैंने वहां पर देखा, वो देखकर मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ। मैंने क्या देखा, वहां पर एक बूढ़ा आदमी है। वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा बर्तनों में, काले रंग के बर्तन है, उन बर्तनों में जैसे कच्चा गोश्त रख रहा था। जगह जगह पर 7-8 वो बर्तन थे और उन बर्तनों में वो गोश्त भरता ही जा रहा था। जैसे मैंने उस आदमी को ये अमल करते देखा, मैं छुप कर देखने लगा कि ये करता क्या है। वो उन बर्तनों में खाना डालकर, देखने में वो खाने की तरह ही लग रहा था, खुद वो एक झोपड़ी में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अभी मैं वहीं पर था, मुझे समझ में नहीं आया कि वो सब कुछ गया कहाँ। वो बर्तन बिल्कुल खाली हो गए, ना कोई आया, ना किसी ने वहाँ पर कुछ खाया। उन बर्तनों में रखा रखा वो सारा कच्चा गोश्त गायब हो गया। ये मंजर बहुत भयानक था, मैं डर गया। मैं वहाँ से जैसे ही वापस पलटा, मुझे बाकायदा तौर पर यह महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरे दोनों पाँव किसी ने पकड़े हैं। यहाँ तक कि मैंने अपने पाँव छुड़वाने की भी कोशिश की तो काले काले 2 हाथ मुझे नजर आए और एकदम से मेरे पाँव छूट गए। मैं वहाँ से इतना भागा कि मैं डर गया कि ये मंजर क्या था। खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया। मैं घर वापस आ गया। 1-2 दिन मुझे बुखार रहा, मेरी तबीयत ख़राब रही। वो सब मेरे जहन से हट ही नहीं रहा था कि वो मंजर क्या था। 2-3 दिन के बाद मैं दोबारा वहाँ पर गया। आज उस तरफ जब मैं जा रहा था तो फिज़ा में बहुत ज़्यादा परिंदों का शोर था। जिस तरह से फिज़ा में परिंदे बहुत भयानक आवाज़ों में बोल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। मैं थोड़ा सा डरा हुआ भी था उस तरफ जाते हुए। लेकिन जब मैं उस तरफ गया तो मैं क्या देखता हूँ कि जैसे कोई मुर्दा जानवर है, उसको नोच नोच के परिंदे खा रहे थे, जिनमें बहुत बड़े बड़े गिद्ध भी थे। और वो बूढ़ा जो आदमी था पुरसरार सा, वो सामने अपनी झोपड़ी के दरवाजे में बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। तभी जिस तरह से बहुत छोटे से कद का एक आदमी आया, वो बहुत भयानक सा था, उसके हाथ बहुत बड़े बड़े थे। वो उसको घसीट कर अपने साथ ले गया, वो जो मुर्दा जानवर था। ये सब क्या माजरा था, मैं तो परेशान हो गया। तभी उस बूढ़े आदमी की नजर मेरे ऊपर पड़ गई और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने अपना डंडा उठाकर मेरी तरफ फेंका, लेकिन मुझे वो लगा नहीं। मैं दरख्त से पीछे हट गया। वो बूढ़ा आदमी मेरे पीछे भाग कर आया और कहने लगा, तुम कौन और यहाँ पर क्यों आए हो? उसने मुझे रोक लिया। मैंने उसे कहा कि मुझे मारना मत, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मैं पहले भी यहाँ पर आया था तो मैंने एक मंजर देखा, तुम्हें काले बर्तनों में मैंने कच्चा गोश्त भरते देखा और मुझे पता ही नहीं चला वो गोश्त कब गायब हो गया। और आज फिर मैं ये मंजर देख रहा हूँ। मैं तो 2-3 दिन बड़ा बीमार रहा हूँ, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी मैं इस तरफ दोबारा आ गया। मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें नुकसान देने का। तुम मेरी सिर्फ इतनी मदद करो, मुझे ये बता दो कि ये सब क्या है। उसने कहा कि अगर तो अपनी जान प्यारी है तो यहाँ पर दोबारा मत आना, यहाँ पर आने की गलती कभी मत करना। मैंने उसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो और तुम यहाँ पर क्यों हो? उसने कहा कि
کہ پہلے میں بھی تمہاری طرح ایک نارمل انسان تھا، پھر میں نے عملیات کی دنیا میں پاؤں رکھا، میں عملیات کرنے لگ گیا، کالے جادو کی عملیات، جنات سے ہم کلام ہونے لگ گیا، جنات کو دیکھنے لگ گیا۔ ابھی تک میں نے جنات کو قید نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں جنات سے کوئی عمل کرواتا تھا، میں صرف اور صرف ایسے کالے جادو کی عملیات کرتا تھا جن کے ذریعے میں جنات سے ہم کلام ہو سکوں اور دیکھ سکوں۔ اس جنگل میں جس جگہ پہ میری جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی میں نے 7 سال عمل کیا اور یہاں پر آس پاس جنوں کی پوری بستی ہے۔ رات ہوتے ہی یہ سارے جنات، یہ سارے جن میری بستی کے آس پاس بیٹھ کر رونے لگتے ہیں اور بہت بھیانک آوازیں نکالتے ہیں۔ میں ان جنات سے ہم کلام ہو سکتا ہوں، ان کو دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے ان جنات سے کہا کہ مجھے کوئی نقصان نہ دو، میں تمہیں نقصان دینے کے لیے یہاں پر نہیں آیا، میرا عمل تم لوگوں کو قید کرنے کے لیے نہیں ہے، نہ ہی میں تمہیں یہاں سے لے کر جانے کے لیے آیا ہوں، نہ ہی نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو صرف تم لوگوں کو دیکھنے کے لیے، تم لوگوں سے ہم کلام ہونے کے لیے یہ عملیات کرتا ہوں۔ تب سے اب تک میں یہیں پر ہوں، مجھے ان جنات نے یہاں سے جانے نہیں دیا۔ ایک دفعہ میں نے یہاں سے، ابھی یہ جنات مجھے یہاں سے جانے نہیں دیتے۔ یہاں آس پاس ان کے علاقے ہیں، ان کے گھر ہیں، میں نے ان کے گھر بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر ان درختوں کے اوپر ہوتے ہیں اور بعض جنات کے گھر یہاں پر جھاڑیوں میں بھی ہیں، جو گول ایک جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پر یہ جنات رہتے ہیں۔ دیکھنے میں ہمیں وہ جگہ بالکل عام لگتی ہے، لیکن وہاں پر ان کے گھر ہوتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہاں سے جاتے کیوں نہیں ہو اور یہ جنات تمہیں کیوں کچھ نہیں کہتے؟ اس نے کہا کہ میں نے جنات سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ مجھے مارنا مت، میں تم لوگوں کو خوراک دیا کروں گا، میں یہاں جنگل میں رہ کر ان کے لیے شکار کرتا ہوں، بعض اوقات میں گاؤں سے جا کر جانور بھی لے کر آتا ہوں، تو پھر میں بعد میں گوشت بنا کر ان کو ڈالتا بھی ہوں، یہ مجھے کچھ نہیں کہتے۔ لیکن ہاں، شروع میں جب میں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی تو یہ جنات میرے پیچھے آ گئے تھے اور ان جنات نے میرے گھر پر حملہ کر دیا تھا اور میری ایک نواسی کو جان سے مار دیا تھا۔ بچی تھی، میں واپس نہیں آتا تھا تو انہوں نے میری نواسی کو مار دیا تھا۔ اس کے بعد مجبور ہو کر میں اس جنگل میں ان کی قید میں ہوں، میں یہاں سے جا نہیں سکتا۔ میں واحد ایک انسان ہوں جو ان جنوں کی بستی میں رہتا ہوں۔ رات کو یہاں پر بڑا ہیبت ناک منظر ہوتا ہے، جیسی رات ہوتی جاتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، یہاں پر بے تحاشا جنات نمودار ہو جاتے ہیں اور وہ آس پاس آ کر میری بستی کے بیٹھتے ہیں، بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، روتے بھی ہیں۔ ان جنات کی شادی بھی ہوتی ہے، یہاں پر بہت آوازیں آتی ہیں، لیکن میں ایک مخصوص حد سے آگے نہیں جا سکتا۔ میں نے دن کی روشنی میں ان کے گھر، علاقے، سب کچھ دیکھا ہے، لیکن رات میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ ان میں کچھ ایسے بھی آدم خور جنات ہیں جو مجھے ایک لمحے میں ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے جنات جن کو میں گوشت ڈالتا ہوں، کھانا دیتا ہوں، وہ ان جنات کو میرے نزدیک آنے نہیں دیتے۔ یہ میری زندگی ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر ان آدم خور جنات کو ذرا سا بھی تمہارا پتہ لگ گیا یا تم ان کے علاقے میں چلے گئے تو تم زندہ نہیں بچو گے۔ یہاں پر بہت سے مردہ جانور پڑے ہوتے ہیں جن کو یہ جنات مارتے ہیں۔ شروع میں یہاں پر بہت سے لکڑہارے آتے تھے لکڑی کاٹنے کے لیے، لیکن دیکھتے دیکھتے یہ جنات اتنے بڑھ گئے، یہ پوری بستی، پورا گاؤں ان کا بن گیا۔ اس کے بعد ان کے علاقے میں کوئی انسان نہیں پاؤں رکھ سکتا، اگر کوئی رکھے تو یہ اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں، کبھی کسی بھیانک جانور کی شکل میں تو کبھی کسی بھیانک انسان کا روپ دھار کر۔ یہاں تک کہ اس جنگل کے دوسری طرف ایک راستہ بھی ہے جہاں سے ایک بستی کو راستہ لگتا ہے، یہ بستی کے اس راستے تک بھی جاتے ہیں، وہاں سے گزرنے والے مسافروں کو بھی اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں یہاں سے جا نہیں سکتا۔ تمہیں جب میں نے دیکھا تو میں نے تمہاری طرف وہ ڈنڈا اس لیے پھینکا کہ اس وقت میرے آس پاس بہت سے جنات تھے، اگر وہ تمہاری بو سونگھ لیتے یا تمہیں دیکھ لیتے تو وہ سارے تمہارے پیچھے لگ جاتے اور تمہیں زندہ نہ چھوڑتے، میں بھی نہ تمہیں بچا سکتا۔ میں ہر ٹائم ایک حصار میں رہتا ہوں اور میری جھوپڑی کے آس پاس بھی ایک حصار ہے۔ میں رات کو یہاں پر آگ جلا کر رکھتا ہوں، آگ جلتی ہے تو وہ آدم خور جنات میری بستی کے، میری جھوپڑی کے قریب نہیں آ سکتے۔ اور ویسے بھی جن جنات کو میں کھانا دیتا ہوں وہ رات کو
میری ہی جھونپڑی کی حفاظت بھی کرتے ہیں. کوئی بھی یہاں پر میرے قریب نہیں آ سکتا. بہت خوفناک آوازیں رات کو گونجتی ہیں میرے آس پاس. ان کی خوفناک کہکے، ان کی خوفناک باتیں اور ان کے خوفناک رونے کی آوازیں بھی. جب میں نے یہ باتیں سنی، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے. یہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کہانی ہے، کوئی خواب ہے، یا پھر جیسے میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں. لیکن میں سچ دیکھ کر آیا ہوں، میرا یقین کرے. میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ اس بوڑھے شخص کی مدد کریں، اس کو جنات کی اس بستی سے، جنوں کے اس گاؤں سے باہر نکالیں جہاں پر پتہ نہیں وہ کتنی مصیبت میں ہے. وہ اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا. جب وہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو جنات اس کے گھر والوں پر حملہ کر دیتے ہیں. میں نے اس کی آنکھوں میں وہ تکلیف اور درد دیکھا ہے. میں صرف انسانیت کے ناطے آپ کے پاس آیا ہوں. اگر آپ اس کی مدد کر سکیں تو آپ اس کی مدد ضرور کریں. شاہ صاحب نے ساری بات سنی. شاہ صاحب نے کہا کہ جو عامل حضرات ہوتے ہیں، جو جادو کے ذریعے ایسے عملیات کرتے ہیں جن میں وہ انسانوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، تو جنات ان کو اسی طرح سے تنگ کرتے ہیں. یہاں تک کہ جنات ان کو مارتے بھی ہیں، ان کے بچوں کو بھی مارتے ہیں. یہ تو ان کو عملیات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ ایسے عملیات کیوں کہہ رہے ہیں، یہ جنوں کو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے کیوں ہم کلام ہونا چاہتے ہیں. لیکن ان کی یہ عجیب و غریب سوچ اور خیال اور شوق ان کو ہمیشہ کے لیے جنات کا غلام بنا دیتے ہیں. ایک انسان کی مدد کرنا ہمارا فرض بھی ہے، اور ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم کسی بے قصور انسان کی مدد کریں. میں کوشش کروں گا کہ میں وہاں پر جاؤں. مجھے آج کی رات پڑھائی کے لیے پہلے پڑھائی کرنی ہوگی. میں پڑھائی کروں گا، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کیا وہاں سے اس کو نکالا جا سکتا ہے، یا پھر اس کے لیے کوئی تعویذ بنانا ہوگا. مجھے سارا کچھ دیکھنے دو. تم کل میرے پاس آنا. وہ آدمی جو تھا لکڑہارا، وہ وہاں سے چلا گیا. شاہ صاحب نے اس کے جانے کے بعد بتایا کہ یہ میں نے اپنی زندگی میں دوسری بار ایسا منظر دیکھا ہے. ایک دفعہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ خود نوجوان تھے جب ان کے والد صاحب کے پاس ایک عورت آئی تھی جس کے جوان بیٹے کو جنات نے قید کر لیا تھا. اور وہ ایک نہر تھی جس کے اوپر ایک پل تھا. اس پل کے پاس رہتا تھا وہ لڑکا، نوجوان لڑکا. کہتا تھا یہاں پر میرا گھر ہے، جبکہ بظاہر وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. جنات کے ساتھ رہتا تھا. 6-7 سال وہ وہاں پر نظر آیا. سب اس کو پاگل سمجھتے تھے. مٹی سے بھرے کپڑوں میں رہنا، اجڑے ہولیے میں رہنا، اور اپنے گھر واپس نہ آ سکنا. 6-7 سال کے بعد وہ غائب ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کا پتہ ہی نہیں تھا چلا، وہ مر گیا تھا یا کہاں گیا تھا. کچھ تو کہتے تھے کہ اس کو جنات ساتھ لے گئے تھے. اس لڑکے نے بھی جنات کو دیکھنے کی اور ان سے ہم کلام ہونے کی ہی عملیات کیے تھے اس نہر کے کنارے جہاں پر انہیں جنات نے اس کو قید کر لیا تھا. اس کی ماں جب ہمارے پاس آئی تھی کہ ہمارے بیٹے کو بچا لے، تو میرے والد صاحب نے جب پڑھائی کی تھی تو عورت کہتی تھی کہ جب میرا بیٹا گھر آتا ہے تو اس کے ساتھ 2 عورتیں نظر آتی ہیں. اس کمرے میں وہ سوتا ہے، اس کمرے میں وہ 2 عورتیں روتی رہتی ہیں، اور پھر ہمارے گھر کے باقی حصے میں آگ لگ جاتی ہے. مجبوراً وہ وہاں سے بھاگ گیا اور کبھی واپس نہیں آیا. اس کے بعد آج اپنی زندگی میں یہ بات سن رہا ہوں کہ اس طرح سے جنات نے کسی انسان کو قید کیا ہوا ہے اس جیتی جاگتی دنیا میں، اور وہ انسان چاہ کر بھی وہاں سے نکل نہیں سکتے کہ وہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. شاہ صاحب نے اس رات پڑھائی کی، اور اگلے دن جب وہ لکڑہارا آیا تو شاہ صاحب نے بتایا کہ اس بوڑھے آدمی کو بچایا جا سکتا ہے اگر وہاں پر جا کر پڑھائی کی جائے اور تقریباً 40 کیل اس کی جھونپڑی کے آس پاس لگائے جائے تو جنات کو خبر بھی نہیں ہوگی اور وہاں سے اس آدمی کو نکالا جا سکتا ہے. اور اس حصار کے بعد وہ جنات کبھی بھی اس آدمی کو ڈھونڈ نہیں سکیں گے، اس کے گھر بھی نہیں جا سکیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسا حصار ہوتا ہے جس کو طلسمی حصار کہتے ہیں، اور وہ صرف ایسے عمل ہی کر سکتے ہیں جو گدی نشین ہو، سید ہو.
اور جنہوں نے ہمیشہ صرف لوگوں کی مدد کی ہو، کسی کو نقصان نہ دیا ہو. یہ طلسمی حصار صرف ان کے پاس ہی ہوتا ہے. پھر شاہ صاحب نے اس لکڑہارے سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلو. ہم لوگ روانہ ہو گئے. زندگی میں پہلی بار ہم نے جنوں کی بستی میں جانا تھا، جنوں کے گاؤں میں جانا تھا. ہم لوگوں نے 2 گاؤں کراس کیے. اس کے بعد ایک جنگل کا راستہ شروع ہو گیا. بالکل کچا سا راستہ تھا، آس پاس بڑے بڑے درخت تھے. آہستہ آہستہ وہ درخت گھنے ہوتے گئے اور راستہ مزید خراب ہوتا گیا. ہم لوگ تانگے پر سوار تھے. آگے جب گئے تو وہ علاقہ شروع ہو گیا جہاں پر آگے اس آدمی کی جھوپڑی تھی. جیسے وہ راستہ شروع ہوا تو راستے میں ایک بہت بڑی بھینس بیٹھی ہوئی تھی، کالی سیاہ، اور اس طرح سے پنکار رہی تھی جیسے ابھی وہ حملہ کر دے گی. گھوڑا آگے جانے سے ڈر رہا تھا. شاہ صاحب نے کوچوان سے کہا کہ گھوڑا یہیں پر روک دو، تانگا آگے نہیں لے کر جانا. یہ کوئی عام جانور نہیں ہے، یہ جنات ہے جن کو خبر مل گئی کہ کوئی سید عامل اس طرف آ رہے ہیں. شاہ صاحب نے وہاں پر پڑھائی کی، تانگا رک گیا. شاہ صاحب پڑھائی کرتے گئے. کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ بھینس کہاں گئی، وہاں سے اٹھ کر گئی بھی یا بھاگی بھی. اگلے لمحے وہ بھینس جو تھی وہ غائب ہو چکی تھی. شاہ صاحب نے کوچوان سے کہا کہ تانگا آگے بڑھاؤ. یہاں تک کہ ہم لوگ اس کی جھوپڑی کے آس پاس پہنچ گئے. اس وقت اس کی جھوپڑی کے آس پاس سے بہت بھیانک آوازیں آ رہی تھی. ایسی آوازیں آ رہی تھی جس طرح سے بہت سے لوگ ہیں اور وہ بین کر رہے ہیں، لیکن دکھائی کوئی بھی نہیں دے رہا تھا. درختوں کے اوپر سے پرندوں کی آوازیں آ رہی تھی، وہ بھی ماحول کو بہت زیادہ پرسرار اور بھیانک بنا رہی تھی. تبھی شاہ صاحب نے اس لکڑہارے سے کہا کہ جاؤ اس آدمی کو بلا کر لاؤ. لکڑہارا اترا، ڈرتا ڈرتا آگے گیا اور اس نے اس آدمی کو اپنے انداز میں پکارا. وہ آدمی چاروں اور دیکھتا دیکھتا فوراً سے اس کے پاس آ گیا. وہ آدمی کہتے ہیں لکڑہارا کہ جب بھی وہ بوڑھا میرے پاس آتا تھا وہ کوئی پڑھائی پڑھتا ہوا آتا تھا. اس کے بعد جنات اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے. جب وہ آیا میں نے اسے بتایا کہ میں ایک شاہ صاحب کو لے کر آیا ہوں تمہاری مدد کے لیے، یہ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. شاہ صاحب نے اس بوڑھے آدمی کو بلایا اور اس سے ساری بات دریافت کی. اس نے وہی عمل کیا تھا جو اس نوجوان لڑکے نے کیا تھا. شاہ صاحب نے اس کو کہا کہ یہ حصار کے 40 کیل ہیں، ان کو اپنی جھوپڑی کے آس پاس لگاؤ اور یہ کلام وہاں پر بیٹھ کر 101 بار پڑھ کر باہر آ جاؤ. پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہم لوگ وہیں پر انتظار کر رہے تھے. شاہ صاحب نے حصار باندھ دیا. ہمارے آس پاس اتنے کالے رنگ کے بندر بھاگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے بندروں کا کوئی قافلہ ہو، لیکن وہ آس پاس نہیں آ رہے تھے. بالکل کالے سیاہ بندر، حالانکہ بندر براؤن ہوتے ہیں لیکن یہ کالے رنگ کے بندر تھے، یہ سب جنات تھے. شاہ صاحب نے ہمیں حصار میں بٹھایا ہوا تھا. گھوڑا ایک سائڈ پر تھا، کوچوان بھی حصار میں ہی تھا. تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہ بوڑھا شخص آیا جو خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا. شاہ صاحب نے اس کو تانگے پر بٹھایا، خود پڑھائی کی، فضا میں شہادت کی انگلی سے حصار باندھا اور اس آدمی کو کہا کہ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، تانگے پر بیٹھ جاؤ اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا. اس حدود سے باہر آتے آتے فضا میں بہت زیادہ الو، کوے یہ اڑ رہے تھے، بندر بھاگ رہے تھے، خوفناک آوازیں گونج رہی تھی. جب تک ہم اس علاقے سے باہر نہیں نکلے، بالآخر ہم لوگ وہاں سے نکل آئے. شاہ صاحب اس بوڑھے شخص کو لے کر اسی طرف آگے جس طرف شاہ صاحب کا آستانہ تھا. لکڑہارا بھی ساتھ تھا. وہ بوڑھا آدمی جو تھا وہ روئے جا رہا تھا اور شاہ صاحب کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ 7 سال کے بعد مجھے رہائی ملی ہے. میں نے کئی بار عملیات کیے اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن یہ جنات مجھے جانے نہیں دیتے تھے. میرے گھر پہنچ جاتے تھے، میرے گھر روتے تھے، میرے گھر کو توڑتے تھے اور مجھے باقاعدہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے بچوں کو، تمہارے گھر والوں کو مار دیں گے اگر تم واپس نہ آئے تو. میں نے تو صرف ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے ہم کلام ہونے کے لیے عملیات کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے قید کر لیا. آپ کا بہت شکریہ. شاہ صاحب نے کہا کہ وہ جنات کبھی بھی تم تک نہیں پہنچ سکتے، تمہاری اس جھوپڑی کے آس پاس ہی وہ بھٹکتے رہیں گے اور وہاں سے وہ باہر بھی نہیں نکل سکتے، کیونکہ جو حصار میں نے باندھ دی ہے اب وہ اس حصار میں ہی قید رہیں گے جب تک
تمہاری اس جھوپڑی پر لگے ان 40 کلو کو کوئی نہیں نکال سکتا. جب کوئی نکالے گا تو وہ حصار ٹوٹ جائے گا اور وہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہاں پر آس پاس ہر وقت وہ جنات موجود رہیں گے. اس طرح سے لکڑہارے نے اس بوڑھے آدمی کی مدد کی. اس نے لکڑہارے کا بہت شکریہ ادا کیا. لکڑہارے کا یہ کہنا تھا کہ جب میں تمہیں دیکھتا تھا تو مجھے بہت دکھ لگتا تھا کہ تم کتنے مجبور انسان ہو، تمہاری ایک غلطی نے تمہاری پوری زندگی برباد کر دی. شاہ صاحب نے کہا کہ تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ، جنات کبھی تمہارے گھر نہیں آ سکیں گے. یہ حفاظت کا ایک تعویذ اپنے گھر کے باہر والے دروازے پر لگا دینا اور ایک تعویذ اپنے گلے میں پہن لینا، تم تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا. اس طرح سے شاہ صاحب نے اس کی مدد کی. نانا جی نے ہمیں یہ کہانی بتائی. نانا جی کہتے ہیں کہ وہ اتنا گھنا جنگل تھا، اس آدمی نے ہمیں بہت سی باتیں بتائی کہ آس پاس جنات کے گھر موجود تھے، ان کی جھوپڑیاں موجود تھی. وہ بتاتا تھا کہ ان کی جھوپڑیاں کالے رنگ کی ہوتی ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی، ایسے لگتا ہے جیسے اس میں کوئی انسان سیدھا بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے اندر ان کے پورے پورے گھر ہوتے ہیں جہاں پر ان کے بہت سے بچے اور وہ جنات خود رہتے ہیں. وہ یہ بھی بتاتا تھا کہ رات کو اکثر جنگل میں درختوں کے اوپر آگ لگی ہوتی تھی، لیکن صبح درخت بالکل نارمل ہوتے تھے. بہت بار وہ کہتا ہے کہ میں نے خوفناک چہرے والی لڑکیوں کو دیکھا جب وہاں پر کوئی شادی ہوتی تھی جنات کی، وہ درختوں میں سے نکل کر جہاں وہاں جا رہی ہوتی تھی، ان کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے ہوتے تھے. لیکن میری جھوپڑی کے آس پاس اس وقت بہت سے جنات بیٹھے ہوتے تھے جو ان کو میرے قریب نہیں آنے دیتے تھے. ان میں کچھ اچھے جنات بھی تھے، کچھ برے جنات بھی تھے. پھر وہ آدمی وہاں سے چلا گیا. نانا جی کہتے ہیں پہلی بار زندگی میں اس آدمی کی باتیں سن کر، اس کو دیکھ کر، اس جگہ کو دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوا تھا کہ کس طرح سے اس آدمی نے 7 سال وہاں پر نکالے ہوں گے. وہ یہ بھی بتاتا تھا کہ میں گندم کی روٹی نہیں کھا سکتا تھا، میں صرف اور صرف مخصوص پھل کھا سکتا تھا یا دودھ پی سکتا تھا. میں نے 7 سال بہت مشکل سے گزارے. میں صرف گھر کا کھانا تب بھی کھاتا تھا جب اپنے گھر جا سکتا تھا، جب میرے آس پاس جنات نہیں ہوتے تھے. ورنہ ان جنات نے مجھے منع کیا ہوا تھا. بعض اوقات وہ جنات میرے لیے بہت سا کھانا بھی لاتے تھے، لیکن ان میں کوئی بھی روٹی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، ان میں اور چیزیں ہوتی تھی. لیکن میں ڈر کے نہیں کھاتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیزیں ہیں، کہ ان کو کھانے سے میں مر نہ جاؤں. میں وہی سب کچھ کھاتا تھا جو میرے آس پاس ہوتا تھا، جو میں اس جنگل سے یا گھر سے لے کر آتا تھا. کیونکہ انہی جنات میں سے کچھ جنات نے اس کو کہا تھا کہ یہاں پر یہ چیزیں تم نہیں کھاؤ گے، اگر یہ کھاؤ گے تو ہم تم پر حاوی ہو جائیں گے. تو یہ ایک کہانی تھی اس بوڑھے شخص کی جو جنوں کی اس بستی میں رہتا تھا، وہ واحد ایک اکیلا انسان جو ان جنات کے ساتھ رہتا تھا، جس کو شاہ صاحب نے وہاں سے آزاد کروایا اللہ کے حکم سے، اور اس لکڑہارے نے اس کی مدد کی. یہ نانا جی کی ایک کہانی تھی. بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا. لسنرز، لوگوں کی زندگیوں میں ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ شاید سوچ بھی نہیں سکتے. لوگ اپنی زندگیوں میں ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جن کے بعد ان کی اپنی زندگی تو برباد ہوتی ہی ہے، ان کے ساتھ جڑے ان لوگوں کی بھی زندگی برباد ہوتی ہے جن کے وہ گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں. اللہ سے ہمیشہ رحم مانگا کرے. جنات کو دیکھنا، ان سے ہم کلام ہونا، ان چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو نانا جی کی کہانی کیسی لگی؟ انشاءاللہ اسی طرح سے میں اس چینل پر روز نانا جی کی کہانیاں لاتی رہوں گی. جو لوگ چینل کو وزٹ کریں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. یہاں پر آپ لوگوں کو اسی طرح سے نانا جی کی کہانیاں ملتی رہیں گی. انشاءاللہ اب ریگولر نانا جی کے چینل پر سٹوریز آئیں گی، آپ لوگ ان کو سنتے رہیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.